अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो सूरत हाल डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी, उस पर थोड़ा सा हम कोई थोड़ा सा अगर बात कर सकें, वक्त बचेगा तो ज़रूर करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है कि ईरान और अमेरिका एक तरफ जंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अमेरिका से सरमायाकारी की बात कर रहे हैं तेल के शोबे में, और वो कह रहे हैं कि बस ये इसी हद तक रहेगा, इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ये बिल्कुल समझ से बालातर बात है आम लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए भी, जो जाहिर है कि आम लोग ही हैं, कि जो ये सोचने पे मजबूर हैं कि एक तरफ तो जंग और एक दूसरे पे गोलाबारी और एक दूसरे पे बमबारी और तैयारे लाने की बात हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल इस्तेमाल करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ सरमायाकारी की बात हो रही है। तो अब्बास इराक़ची की तरफ से दूसरी दफ़ा गालिबन ये बात सामने आई है कि वो सरमायाकारी ईरान से, ईरान कहता है कि अमेरिका से आप हमारे यहाँ सरमायाकारी करें, हम माशी ताउन एक दूसरे से कर सकते हैं। तो अब यकीनन उनके ऊपर पाबंदियां हैं, उसको खत्म करने के लिए वो सारी इकदाम कर रहे हैं, लेकिन ये जंग के माहौल में ये सारी गुफ्तगू होती नहीं है आमतौर से। तो इसको हम आज अपने प्रोग्राम का मौजू बनाते हैं, फिर हम थोड़ी सी अगर वक्त बचेगा तो बात करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल पे, जो आज हमला हुआ है एक पुलिस मोबाइल पर, दहशतगर्दों ने हमला करके उस पुलिस मोबाइल में मौजूद जो अफसरान थे, एक गालिबन डीएसपी था और दो और उसमें कांस्टेबल थे, वो शहीद हुए। उसके अलावा उन्होंने मोबाइल को भी आग लगा दी है वारदात करने के बाद। फायरिंग की गई, ये वैसा हमला नहीं था लेकिन फायरिंग का हमला था। तो इस पे बात करते हैं अगर वक्त मिलेगा, लेकिन मेजर मेजर हमारा आज का मौजू है ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात। एक तरफ जंग की धमकियां, दूसरी तरफ सरमायाकारी की पेशकश। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल उमूर पर गहरी नजर रखने वाले सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, मौजू मैंने बता दिया आपको, हमारा जो फोकस आज हम करेंगे ईरान और अमेरिका की तरफ से जो मामला चल रहे हैं और एक दूसरे पर जंग मुसल्लत करने की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को जवाब देने की बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज तक डोनाल्ड ट्रंप जंग मुसल्लत कर रहे थे ईरान पर के, और धमकियां दे रहे थे कि अगर 15 दिन में 10 दिन में आपने नहीं किया तो फिर हम वॉर करेंगे, हम तुम्हारे पर हमला करेंगे। और आज उनका बयान है कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है, तो मीडिया में फेक रिपोर्ट्स चल रही हैं, मैंने तो जंग की बात ही नहीं की है। उधर मैंने आपसे गुजारिश कर दी कि ईरान की तरफ से ये मामला सामने आया है कि वो ईरान तेल के शोबे में ईरान अमेरिका से सरमायाकारी की पेशकश कर रहा है, अमेरिका को सरमायाकारी की पेशकश कर रहा है। क्या कहते हैं सर इस पे आप? चलिए, इसमें एक तो इस बात को थोड़ा समझिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो, उनका जो डिप्लोमेसी का स्टाइल है वो भी कारोबारी अंदाज है, और कारोबार में भी वो अपनी जो ईगो है या अपनी जो वो जो बुल्ली होने का उनका वस्फ है वो उसको आजमाते हैं हर जगह नहीं चलता। उन्होंने ये बात आजमाई है, उसके कनाडा के वजीर आज़म को धमकी दी और कहा कि वो तो उसने कहा भाई हम जो है वो आपसे भीख नहीं मांगेंगे, और उठ के चला गया। तो इसी तरह जो ईरान, देखिए एक तो पहली बात समझिए, अमेरिका में न तो जंग लड़ने की इस वक्त कोई ज़रूरत है और ना ही जंग करने की पोजीशन में है अमेरिका, और सो इज द केस विद ईरान। दे हैव डिस्ट्रॉयड ईच अदर इन ए ह्यूज मैनर। ये जो आप देख रहे हैं जी, बैरी बेड़े यहाँ तो बैरी बेड़े वहाँ, ये सब दिखावे के लिए। एक्चुअली मैंने शायद आपको पहले बताया था एक दिन कि ट्रंप साहब जो है वो एक ज़माने में रेसलर हुआ करते थे, रेसलिंग के वो होते थे वो होस्ट। तो उनका ये वो है कि हर चीज़ में वो रोज़ाना एक ना एक ड्रामा करते हैं और एक ना एक बड़ी न्यूज़ उनके लिए बनती है। हालांकि उनको मुल्क के अंदर बड़े प्रॉब्लम है, कनाडा के साथ प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं समझता हूँ, अगरचे कि कभी ऐसा भी होता है कि जब ये जो बड़ी ताकतें या कोई भी मुल्क अंडर प्रेशर होते हैं तो वो दूसरे मुल्क पर हमला करके
اس اپنے جو انٹرنل پریشر ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، انڈیا، پاکستان جیسے. لیکن امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ خالی ٹرمپ کے حکم کے اوپر وہ جنگ شروع کر دیں گے، اور جنگ کا انجام جو ہے وہ بہرحال ان کو بھی پتہ ہے. تو اس لیے نہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ جنگ کرے، اور نہ ہی امریکہ اس جنگ کے کا متحمل ہو سکتا ہے. اب کرنا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امن کا راستہ نکالیں گے، لیکن دونوں طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو اپر دکھانے کے لیے کہ جی ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم دھمکی نہیں آ رہے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. لیکن ایکچوئل پوزیشن یہی ہے نا کہ ملاقات تو ہو تو رہی ہے نا، 2 میٹنگ ہوئی ہے. ٹرمپ چاہتا ہے جلدی جلدی بات ہو، اور تاکہ اس کے لیے میڈیا کی خبر بنے اور وہ کہے کہ میں نے دیکھو یہ ایک اور نیا امن کا قائم کر دیا تاکہ مجھے نوبل پرائز جلدی سے مل جائے. تو ایسا ہے نہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تیل میں آپ سرمایہ کاری کے بیسک ڈسپیوٹ کیا ہے. بیسک ڈسپیوٹ اور بیسک خطرہ جو ہے وہ ایران سے ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تو پھر ہماری جان بخشی کیسے ہوگی، ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میزائل انہوں نے تیار کیے ہیں وہ بہت ہی تباہ کن میزائل ہیں، اور آلریڈی اسرائیل میں ان میزائلوں کا مزہ جو ہے وہ اسرائیل نے چکھ لیا ہے. اس لیے اسرائیل کے حق میں بھی یہ بات ہے، اور کہ وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ میں آئیں. اچھا، اس میں ایک نکتہ آپ نے یہ غالباً پچھلے پروگراموں میں بھی بات کی کہ اسرائیل نہیں چاہتا یہ جنگ ہو، اور اسرائیل بیک فٹ پر ہے، اور وہ تھریٹن ہے، وہ خوفزدہ ہے ایران کے ایٹمی پروگرام سے. تو اس میں ایک بڑا سوال تو اٹھتا ہے کہ اسرائیل تو آلریڈی ایک ایٹمی پاور ہے، اس کے پاس ایک محدود اطلاع کے مطابق اس کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ وہ تو نہیں ہے، لیکن مطلب ایٹم بم تو نہیں ہے، لیکن 80 سے 400 450 کے درمیان اس کی تعداد بتائی جاتی ہے. چلیے مان لیتے ہیں 450 نہیں ہے، 400 نہیں ہے، 80 ہے، 80 بھی نہیں، 50 اس کے پاس ایٹم بم ہے. تو ابھی تو ایران ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے. وہ تو ابھی اس میں کامیاب بھی نہیں ہوا. آپ نے ان کی جو بیسک نیڈس تھیں یا بیسک اسٹرکچر تھا وہی تباہ کر دیا. پھر اسرائیل کو کیا ڈر ہے ایران سے کہ ایران اگر ایٹمی طاقت بن جائے گا تو پھر وہ اسرائیل کی بہت بڑا خطرہ. اسرائیل تو پہلے ہی خطرہ ہے پورے خطے کے لیے. اس کے ابھی امریکہ کے وہاں پہ سفیر نے اس طرح کی بات کی ہے کہ یہ اگر پورے خطے پہ بھی قابض ہو جائیں، یعنی اس میں مڈل ایسٹ کا بہت سارا علاقہ ہے جس میں سعودی عرب ہے، وہ جو ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں. تو امریکہ کا جو سفیر ہے اسرائیل میں، اس نے یہ بات کی ہے بائبل کا حوالہ دے کے کہ بائبل نے حق دیا ہے کہ آپ ان ملکوں پہ قبضہ کریں، یہ آپ کی زمین ہے، اللہ نے کہا ہے. تو وہ ایک الگ بات میں کر رہا ہوں، لیکن جو اصل سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اسرائیل تو پہلے ہی ایٹمی طاقت ہے، وہ کیوں ڈرتا ہے ایران سے کہ جو ابھی ایٹمی طاقت ہوا بھی نہیں. دیکھو یہ خالی ایران کی بات، ایران کے ایٹمی پروگرام پر سب سے زیادہ اسرائیل کو تو ہے ہی ہے، لیکن جو دوسرے عرب ملک ہیں وہ بھی اس کو زبانی نہ کہیں، اعلانیہ نہ کہیں، لیکن کہیں اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے ملک جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو، کیونکہ بغیر ایٹمی ہتھیار کے اور بغیر کسی بڑے اسلحہ کے ہونے کے بغیر مڈل ایسٹ میں ایران نے جو بھی پراکسیز کھڑی کی ہیں اور جس طرح سے بھی وہ کیا ہے، تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اس میں بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت ہتھیار بنانے کی افسودگی تک جو ہے وہ جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہے. لیکن اس سے پہلے ایران پہلے کہہ چکا کہ ہم ہتھیار نہیں بنائیں گے، ہم جو ہے وہ اس کو جو یورینیم کی فسودگی ہے وہ ہتھیار بنانے تک کے نہیں لے کے جائیں گے، لیکن ہمیں لائٹ کے لیے، انرجی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے تو چاہیے، پرامن مقصد کے لیے ایٹمی انرجی. تو وہ اس میں ایران کا وہ اس پہ ایگریمنٹ میرے خیال سے ہو جائے گا. وہ صرف میرے خیال سے
یا تو یہ چاہتے ہیں امریکن اور ویسٹرن جو بھی ملک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اور اس کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور تھوڑا انٹرنیشنل کنٹرول میں آ جائے. تو یہ اس حد تک تو بالآخر اس پہ میرے خیال سر سے وہ سوال پہ نہیں آئے اسی نا، پہ میرا سوال یہ تھا ہی نہیں. میرا سوال تو یہ تھا کہ آپ یہ بار بار آپ کا کہتے یہ ہیں کہنا ہے کہ اسرائیل اسرائیل کے کیوں پاس ڈرتا تو ہے ہتھیار. ایران سے، کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار تو ابھی ہے نہیں، وہ تو بنانے جا رہا ہے یا بنانے نہیں جا رہا، جو بھی ہے صورتحال، لیکن دیکھو اسرائیل اسرائیل تو کے ایک ایٹمی پاس پاور 100 ہے. ہیں. نہیں اس کے پاس 100 ہیں یا 400 ہیں، اس سے تعداد سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ استعمال کی بات ہے. ایران کے پاس اس وقت کی جو مغربی دنیا ہے ان کا یہ خیال ہے، حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے. ایران ایک رسپانسبل ملک ہے اور ایران جو ہے وہ ریاستوں میں سب سے پرانی ریاست ہے اور سب سے پرانی تہذیب ہے. تو ایسا ہے نہیں کہ وہ جو ایران کے پاس، ان کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم آ جائے گا تو وہ چلا دے گا. چلا بھی سکتا ہے کیونکہ مولویوں کی حکومت ہے وہاں. تو یہ بات ان کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت اگر ان کے پاس آئی تو سارے عرب کنٹریز جو ہیں وہ ڈریں گے، اور عرب کنٹریز کے علاوہ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہ اسرائیل پہ چلا دے گا. پھر کیا کریں گے؟ روکنے کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. باقی جو اسرائیل ہے یا امریکہ ہے یا روس ہے یا پاکستان ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ کنٹریز جو ہیں وہ ایٹمی صلاحیت کے رکھنے کے باوجود اس کو استعمال تو نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا وہ تو امریکہ دیکھیں، وہ تو امریکہ نے صرف پاکستان، دنیا بھر میں امریکہ نے 2 دفعہ اس کو استعمال کیا، وہ بھی جاپان میں، اور اس کے بعد وہ آج تک استعمال نہیں ہوئی طاقت. اور ابھی کچھ دن پہلے امریکہ کے کسی اہم عہدیدار نے، کانگریس مین نے یہ کہا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا ہمارا جاپان پر ایٹمی حملہ، اور وہ انہوں نے اس کو جسٹیفائیڈ کیا. وہ خیر وہ ایک الگ بحث ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف. سر اصل موضوع ہمارا موضوع یہ ہے، نہیں دوسرا موضوع نہیں، ابھی اس میں وہ جو اصل بات ہے وہ رہ گئی ہے کہ ایران اس ساری صورتحال کے باوجود، جنگی صورتحال کے باوجود، امریکہ کو سرمایہ کاری کی پیشکش کیوں کر رہا ہے؟ وہ ریزن بتائیے سر. نہیں یہ تو یہ جو ٹیبل پہ گفتگو ہوتی ہے تو ساری چیزیں آتی ہیں. میرا مطلب ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک زمانہ جو ہے ایسا رہا ہے کہ ان کے تعلقات اقتصادی اور ڈپلومیٹک اور دفاعی سے بہت آگے تھے. کلچرل ریلیشن شپ تھی اور بہت امریکن ڈومینیشن. ایران ایک زمانے تک، شاہ کے زمانے میں، ایران جو ہے وہ امریکہ کا پراکسی تھا. تو اب یہ پراکسی سے تو نہیں بنے گا، لیکن بہرحال امریکہ کے ساتھ آپ کو اپنے ریلیشن شپ کو نارملائز کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، آپ تیل نہیں سر، اس میں نہیں جا ماحول ہے سکتے. نا سر، ایک ماحول ہے ادھر. وہ بحری بیڑے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، 2 آ کے کھڑے ہو گئے ادھر. سارے انہوں نے میزائلوں کا رخ اپنے ساری امریکی انسٹالیشن اور اڈوں کی طرف کر دیا. اس میں یہ سرمایہ کاری کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی کہ ایک جنگی ماحول میں، یعنی مثال کچھ بھی اس کی دی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور جنگ ہو جائے، تو جنگ کے دوران یہ بات تو ہم نہیں کر سکتے آپ سرمایہ کاری ہمارے یہاں کریں، یا انڈیا پاکستان سے نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ایران یہ بات کر رہے ہیں؟ اور اس کی اگر کوئی بنیادی وجہ ہے تو وہ بتائیے. دیکھیے ایران جو ہے وہ 47 ایئر سے امریکہ اور ویسٹ کی پابندیوں کی وجہ سے سفر کر رہا ہے. اور ایران ایک جو حکمران تھوڑی سفر کرتے ہیں، ایران کے 9 کروڑ عوام سفر کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اسرائیل ہے وہ 90 لاکھ ہے. تو 90 لاکھ کا جو ملک ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یا اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یا اس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آپ نے 47 سال سے 9 کروڑ آدمیوں کو باندی بنایا ہوا ہے. ان کا تیل کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی، کوئی ٹیکنالوجی بیچ نہیں سکتا. پاکستان اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ پائپ لائن، گیس پائپ لائن کا، تو اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہو سکا کیونکہ ایران تو اپنا کام کر کے بیٹھا ہوا، پاکستان امریکہ کے اس میں دباؤ میں نہیں کرنے کو تیار ہے. تو اس لیے یہ اقتصادی الٹیمیٹلی جو راستہ ہے اور الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے
وہ اقتصادی تعلقات کو ٹھیک کرنے میں ہے، پھر جنگ کا ماحول ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اگر کوئی بات وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے اس میں آ کے، کیونکہ ابھی امریکہ کو پرابلم ہوا ہے اس کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ اور وینزویلا کے ساتھ. اس امریکہ کا جو تیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی ہائی ہے، اور اس لحاظ سے وہ امریکہ میں بھی یہ بات ہو رہی ہوگی. وینزویلا والا تو نہیں اتنا جلدی ہو سکتا، 10 سال لگیں گے وینزویلا کا جو آئل جو ہے وہ پوری طرح سے امریکہ کے استعمال میں لانے کے لیے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا. دیکھیں معاہدہ ہونا ہے ایٹمی افسودگی کے اوپر، کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہم حاصل نہیں کریں گے. دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میزائل جو ٹیکنالوجی ہے یا جو میزائلوں کا ہدف ہے وہ اسرائیل تک نہ جائے. اور تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس اور جو ہوتی ہیں ان کا جو امریکن ایرانین پراکسی کے طور پر کام ہے اس کو روکا جائے. تو یہ تین بنیادی چیزیں تو یہ ہیں. باقی اس میں ایڈیشنل چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ افغانستان ایران میں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اقتصادی پرابلم ہے، لوگ پریشان ہیں. کیا تو لوگوں کو اس میں اب میرا سوال اسی حوالے سے ایک آخری، پھر اس کے بعد ہم دوسرے موضوع پہ اگر وقت بچے گا تو جائیں گے. یہ بتائیے کہ ایران ظاہر ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور ان 3 ایشوز کے اوپر ہو رہے ہیں، جس میں ایران جو ہے پہلے ایشو کے اوپر تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، باقی 2 ایشو کے اوپر نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ ایران نے یہ آفر کیا ہو کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرو، ہماری معیشت کو مضبوط کرو، یہ امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ امکان کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیے جب تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو سب چیزیں ممکن ہیں. امریکہ کسی کو سرمایہ تھوڑی دیتا ہے. امریکہ جو ہے وہ حالات تھوڑا، حالانکہ امریکہ ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر سکے. اقتصادی میدان میں بھی خود پریشانیوں میں مبتلا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ موقف، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے 1000 بلین ہیں ان کے پاس، ایرانیوں کے 1000 بلین ڈالر جو ہیں وہ امریکن بینکوں میں ایرانین نیشن کے لوگ موجود ہیں. تو وہ 1000 بلین جو ہے وہ اگر وہ یہاں نہیں لائے تو چلو بھائی اب ہمارے آئل میں اور دوسری چیزوں میں آپ انویسٹمنٹ کرو. وہ پیسہ تو ایرانیوں کا ہے، وہ امریکنوں کا تھوڑی ہے. تو یہ باتیں چلے گفتگو ہے. ایران از اے ویری کلچرڈ کنٹری. لیٹ می ٹیل یو اٹس اولڈسٹ سویلائزیشن ہے. وہ ڈپلومیسی کے اور جنگ کے اور امن کے سارے معاملات اچھی طرح سمجھتے ہیں. البتہ یہ جو ٹرمپ کا دور ہے اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کی چپکلش ہے یہ ذرا ٹیڑھی ہے. تو اس کی وجہ سے ایران ہیز ٹو بی فلیکسیبل. دیکھیے ایران کو 50 سال سے جنگ، دنیا کا کوئی ملک 50 سال، امریکہ بھی 50 سال لڑ نہیں سکتا ہے. ایران لڑ رہا ہے، ابھی وہ سسٹین تو کیا نا اس نے 47 سال. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ جو ملک 47 سال تک حالت جنگ میں رہنے کے باوجود سروائیو کر سکتا ہے وہ انادر 5-10 سال کر سکتا ہے. امریکہ نہیں کر سکتا. امریکہ کو اس وقت سخت ضرورت ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس کا جو سمجھوتا ہو، اور تاکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی صدارت کو بچانے، کیوں اس کے صدارت کو خود ایک خطرے پڑے ہوئے ہیں بے حساب انٹرنلی. ٹرمپ از انڈر ٹریمنڈس پریشر فرام ان سائڈ. اب کینیڈا کے ساتھ الگ پنگا لے لیا، یورپین کے ساتھ الگ پنگا لے لیا. وہ یو سی ٹرمپ جو ہے وہ ہر روز کوئی ایک نیا پنگا لیتا ہے. اب اس پنگے کا کیا آپ بتائیں کیا کرے؟ دنیا کا اتھل پتھل کر دیا ہے ٹرمپ نے. ٹھیک ہے، 1 سال جو ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو کی. ناظرین مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم از اپ، تو انشاءاللہ جو دوسرا موضوع ہے اس پہ ہم اگلے روز بات کریں گے. اور یہ آپ نے گفتگو سن لی، اس پہ آپ کا تجزیہ، آپ کی رائے ہمیں یقیناً ہمارے حوصلے بڑھاتی ہے. تو آپ کی جو رائے ہے اگر آپ وہ بھیجیں، ہمیں بتائیں کہ یہ پروگرام کیسا رہا اور ہم نے جو اس موضوع کو کور کیا تو وہ پورا کیا کہ نہیں کیا. تو ویل بی ویری تھینکس ٹو یو، اور خدا حافظ. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے.